तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। शारा फैसल, नर्सरी, आई चंद्रूरी रोड पर भी बादल बरस पड़े। कारसाज, ड्रग रोड, मलीर और तारिक रोड पर भी बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। कराची प्रेस क्लब और इतराफ में तूफ़ानी बारिश। औरंगी और कोरंगी समेत दीगर इलाकों में बारिश, जबकि गुलिस्तान जोहर, न्यू कराची और नॉर्थ नाजिमाबाद में भी बारिश हो रही है। तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। शारा फैसल, नर्सरी, आई चंद्रूरी रोड पर भी बादल बरस पड़े, जबकि कारसाज, ड्रग रोड, मलीर और तारिक रोड पर भी बारिश बरस पड़ी। मौसम खुशगवार हो गया है। कराची प्रेस क्लब और इतराफ में तूफ़ानी बारिश। औरंगी और कोरंगी समेत दीगर इलाकों में बारिश हो रही है, जबकि गुलिस्तान जोहर, न्यू कराची और नॉर्थ नाजिमाबाद में बारिश हो रही है। तो कराची के मौसम का मज़ीद अहवाल जानेंगे अपने नुमाइंदे अली मेहदी से। जी अली, अपडेट कीजिएगा। आपको एक बार फिर बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। शारा फैसल, नर्सरी, आई चंद्रूरी रोड पर भी बादल बरस पड़े। इसी के साथ साथ कारसाज, ड्रग रोड, मलीर और तारिक रोड पर भी बारिश। मौसम खुशगवार हो चुका है। कराची प्रेस क्लब और इतराफ में तूफ़ानी बारिश। औरंगी और कोरंगी समेत दीगर इलाकों में बारिश हो रही है। तो कराची के मौसम का मज़ीद अहवाल जानेंगे अपने नुमाइंदे अली मेहदी से। जी अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची में आज मुसलसल दूसरे रोज़ भी महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक जो है बारिश हो रही है। सुबह से शहर में सूरज जो है आग बरसा रहा था, सख्त गर्मी थी, शहरी गर्मी से बिलबिला उठे थे, लेकिन महकमा मौसमियात की पेशन गोई जो है इस मरतबा सच साबित हो गई है। और पेशन गोई के मुताबिक शहर में इस वक्त जो है तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद जो है हम देख रहे हैं कि सूरत हाल जो है ख़राब होती नज़र आ रही है। और इस वक्त मैं शारा फैसल पर मौजूद हूँ। कैमरामैन मसरूर खान आप दिखा सके, इस वक्त शारा फैसल जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही है। ऐसा लगता है कि अर्बन फ्लडिंग शुरू हो गई है शहर में। और जो पेशन गोई की गई थी, जो अलर्ट जारी किए गए थे, उसके बावजूद हमने देखा है कि शहर में निकासी आपके हवाले से मौसर अमली इकदाम नहीं किए जा सके हैं। इंतजामिया की जानिब से शारा फैसल से मुताल्लिक साबिक़ा बरसातों के बाद भी ये दावा किया जाता रहा था कि शारा फैसल में ड्रेनेज का सिस्टम इतना बेहतरीन बना दिया गया है कि अब ये डूबेगी नहीं। लेकिन आप देख सकते हैं कि गुज़िश्ता बरसातों की तरह इस बरसात में भी शारा फैसल पे जो है बेपनाह पानी जमा हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि दरिया जो है वो उतर गया है और पूरे शारा फैसल जो है डूब चुकी है। गाड़ियां जो है इसमें ख़राब हो रही हैं। इस वक्त शारा फैसल पर सैकड़ों गाड़ियां मौजूद हैं जो कि ट्रैफिक जैम में फंसी हुई हैं। उसमें एम्बुलेंसेज भी मौजूद है जिनका सायरन आप बाखूबी सुन पा रहे होंगे, जो कि मरीजों को अस्पताल ले जाना चाहती हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि शहर में बारिश के बाद जो है ट्रैफिक का निज़ाम जो है धर्म भरम होकर रह गया। और ये सूरत हाल सिर्फ शारा फैसल की नहीं है। आई चंद्रूरी रोड है, राशिद मनास रोड है, इसके अलावा जो है वो यूनिवर्सिटी रोड है, इसके गरीबाबाद का इलाका है, इसमें शहीद मिल्लत रोड है। हम देख रहे हैं कि शहर में गुज़िश्ता रोज़ भी जब तेज़ बारिश हुई थी पे जो है बेतहाशा। ठीक है, मौसम खुशगवार तो है, लेकिन हमेशा की तरह शहरियों को मुश्किलात का सामना भी है। बहुत शुक्रिया अली मेहदी, हमें अपडेट कर रहे थे। नए आर्मी चीफ की तैनाती के बारे में इमरान खान के बयान पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल सामने आया है। उनका कहना है कि इमरान खान बाकायदा सोचे समझे मंसूबे के तहत इसको मुतनाज़ बना रहे हैं। अपने बयान में ख्वाजा आसिफ का मजीद कहना है कि इमरान खान की अपना आर्मी चीफ लगाने की हसरत पूरी नहीं हो सकी। अब ये हुकूमत का हक है और हुकूमत इसे पूरा करेगी। अभी नए आर्मी चीफ की तैनाती का अमल शुरू नहीं हुआ, ताहम ये तैनाती आइन के मुताबिक की जाएगी। इमरान खान ऐसा आर्मी चीफ लाना चाहते हैं जो उनके गैर कानूनी कामों को तस्लीम करे। जहनी तौर पर इमरान खान आज भी अमेरिका की सपोर्ट चाहते हैं। ये कैसी बैरूनी साजिश है कि बनीगाला में मुलाकातें भी हो रही हैं। जबकि नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि इमरान खान गैर संजीदा शख्स हैं, उनके पैरोकारों के साथ हमदर्दी है, पहले गालियां देते हैं फिर पाँव पड़ते हैं। चेयरमैन पीटीआई खुद को अदालतों से बरतर समझते हैं। उनकी पूरी जमात ने इदारे को हदफ बना रखा है। इमरान खान के साथ रवैया अलग और बाकी सब के साथ अलग है। वो सक्कर में मीडिया टॉक कर रहे थे। जो जाली चूरन बेचा उसने और जहाँ जहाँ थूका वो चाटे, यानी हमें कहता रहा कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। इम्पोर्टेड तो आप खुद हैं। एक तरफ अमेरिका को गालियाँ निकालता है, दूसरी तरफ उनके पाँव पड़ जाता है। उसका पुराना ये स्टाइल है। एक तरफ फौजी क़यादत को अब्यूज़ करता है और उसके पूरी पार्टी जो है वो सोशल मीडिया पे उसने अदारे को टारगेट किया हुआ है। कल उसने एक और बात की है, वो दाना फेंकता है। इसके अलावा उसकी कोई
وہ سنجیدہ آدمی نہیں ہے، اور جو لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ہمیں ان سے دلی ہمدردی ہے۔ صوبائی وزیر محنت سعید غنی نے عمران خان کے بیان کی مذمت کر دی ہے۔ کہا کہ آرمی چیف کی تعیناتی وقت پر ہونی چاہیے۔ اس معاملے میں عمران خان کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عمران خان مسلسل فوج میں تقسیم چاہتے ہیں۔ وہ کراچی میں میڈیا ٹاک کر رہے تھے۔ خان صاحب کی ویسے تو ساری باتیں ہی بے تکی ہوتی ہیں، ماشاءاللہ یہ بات بھی اتنی بے تکی ہے جتنی اور ہوتی ہیں۔ ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی جب وہ کہتا ہے کہ جی یہ حکومت کیسے جو ہے وہ کسی آرمی چیف کو اپوائنٹ کرے گی۔ اس ملک میں اپوائنٹمنٹ صرف آرمی چیف کا نہیں ہوتا، لاتعداد اہم اپوائنٹمنٹس ہوتے ہیں جو حکومتیں وقت کرتی ہیں اور قانون اور آئین کے مطابق کرتی ہیں۔ آرمی چیف اگر کوئی شخص لگے گا تو پاکستان کی فوج کے جو سینئر ترین لیفٹننٹ جنرلز ہیں انہی میں سے کسی نے لگنا ہے۔ حکومت کے پاس چوائس جو ہے وہ لامحدود نہیں ہوتی، اور ان کے پاس یہ آزادی نہیں ہوتی کہ وہ جس کو چاہیں جہاں سے اٹھائیں آرمی چیف لگاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ عمران خان کی جو بات تھی میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی قابل مذمت تھی، اور یہ اس پورے بیانیے کا حصہ تھی جو وہ پاک فوج کے اندر ایک نفاق اور ایک ڈویژن پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سندھ میں سیلاب کی تباہ کاریاں، پولیس کے نقصانات پر مبنی جائزہ رپورٹ جاری۔ پولیس اسٹیشنز اور محکمہ جاتی دفاتر پر مشتمل 137 عمارتیں تباہ ہوئیں۔ رپورٹ کے مطابق 37 پولیس اسٹیشنز کی عمارتیں سیلاب سے مکمل تباہ ہوئی، جبکہ 84 پولیس اسٹیشنز مکمل 100 جزوی طور پر زیر آب آئے۔ دادو میں سب سے زیادہ 24 پولیس اسٹیشنز مکمل زیر آب آ گئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سیلاب سے 12 پولیس چیک پوسٹیں مکمل زیر آب آ گئیں۔ رپورٹ 98 پولیس چیک پوسٹوں کو سیلاب کے باعث جزوی نقصان پہنچا۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ سندھ میں سیلاب کی تباہ کاریاں، پولیس کے نقصانات پر مبنی جائزہ رپورٹ جاری کر دی گئی۔ پولیس اسٹیشنز اور محکمہ جاتی دفاتر پر مشتمل 137 عمارتیں تباہ ہوئیں۔ 37 پولیس اسٹیشنز کی عمارتیں سیلاب سے مکمل تباہ ہو گئیں، جبکہ 84 پولیس اسٹیشنز مکمل 100 جزوی طور پر زیر آب آئے۔ دادو میں سب سے زیادہ 24 پولیس اسٹیشنز مکمل زیر آب آ گئے۔ سیلاب سے 12 پولیس چیک پوسٹیں مکمل زیر آب آ گئی ہیں۔ تو بلوچستان میں سیلاب کے باعث گندم کی عدم فراہمی نے بحران پیدا کر دیا۔ آٹے اور روٹی کی قیمتوں میں اضافے نے شہریوں کو مشکلات بڑھا دی ہیں۔ اس حوالے مزید جانیں گے بیورو چیف کوئٹہ عرفان۔ اپڈیٹ کیجیے گا عرفان، ہمیں لوگوں کی مشکلات بارے اپڈیٹ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو ہم ایک بار پھر بتائیں کہ بلوچستان میں سیلاب کے باعث گندم کی عدم فراہمی نے بحران پیدا کر دیا ہے۔ آٹے اور روٹی کی قیمتوں میں اضافے نے شہریوں کی مشکلات بڑھا دی ہیں۔ اسی بارے مزید صورتحال جانیں گے بیورو چیف کوئٹہ عرفان سعید سے۔ عرفان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، بلوچستان میں حالیہ سیلاب کے بعد صوبے بھر میں گندم اور آٹے کا بحران پیدا ہو گیا ہے۔ کوئٹہ کی بات کریں تو کوئٹہ میں بھی اس وقت تندور مالکان کی جانب سے ہڑتال کا بھی اعلان کیا گیا تھا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ روٹی کی قیمت بڑھائی جائے، لیکن حکومت نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی، جس پر انہوں نے خود ہی اپنی روٹی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ اس وقت میں کوئٹہ کے ایک تندور پہ موجود ہوں، جہاں پر یہ جو روٹی ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ اس کی قیمت 30 روپے کر دی ہے تندور مالکان نے۔ کسی تندور پہ 25 روپے میں بک رہی ہے، کہیں پہ یہ سنگل روٹی 30 روپے میں بک رہی ہے، جبکہ یہی ڈبل روٹی اگر دیکھیں تو اس کا سائز کوئٹہ کا یہ جو روٹی بڑی مشہور روٹی ہے، یہ ڈبل روٹی اس کو کہتے ہیں، تندوری نان، یہ 60 روپے میں بک رہا ہے۔ تو اس وقت جو آٹے کا ایک جو بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے تندور مالکان کی طرف سے، ایک طرف ہڑتال کا اعلان کیا گیا، دوسری جانب اب فلور مل مالکان نے بھی ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں فی فلور مل کو 300 بوری گندم فراہم کرنے کا اعلان کیا گیا، جس پر حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ان کو 300 بوری جو دی جائے گی، لیکن جو فلور مالکان ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کسی طور پر بھی یہاں پر جو ہے وہ 300 روپے کی 300 جو بوری ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کیونکہ مانگ ان کی بہت زیادہ ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت نے اگر ان کی ڈیمانڈ کو پورا نہ کیا، اور جو اس وقت آٹے کا کوئٹہ اور صوبے بھر میں جو ایک بحران اس وقت شدت اختیار کر رہا ہے۔ بہت شکریہ عرفان سعید، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گندم کی امدادی قیمت 3000 روپے فی من مقرر کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ چودھری پرویز الہی نے پنجاب کو گندم کی فراہمی نہ کرنے پر وفاق کے رویے پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ وفاقی حکومت سے باضابطہ احتجاج کے لیے مراسلہ لکھا جائے گا۔ لاہور سے یہ رپورٹ دیکھیے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی کا اجلاس ہوا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے پنجاب کو نظر انداز کر کے دیگر صوبوں کو گندم کی فراہمی پر احتجاج ریکارڈ کروایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے وفاقی حکومت کے رویے پر برہمی کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا وفاق سے باضابطہ احتجاج کا فیصلہ کیا۔ پنجاب حکومت اس حوالے سے وفاقی حکومت کو احتجاجی مراسلہ بھیجے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا کہ وفاقی حکومت پنجاب کے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک کر رہی ہے۔ پنجاب میں بارشوں اور سیلاب سے کئی لاکھ ٹن گندم ضائع ہو رہی، صوبے میں 10 لاکھ ٹن گندم کی قلت ہے۔ وفاق نے پنجاب کی درخواست کے باوجود گندم فراہم نہیں کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے گندم کے کاشتکاروں کے لیے بڑا اعلان بھی کیا۔ گندم کی امدادی قیمت 3000 روپے فی من مقرر کرنے کی منظوری دے دی۔ پنجاب حکومت نے کابینہ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے گندم بھی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ براہ راست آپ کو لیے چلے صوبائی وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ لیکن خیر جو میں اگر کراچی کا ڈیٹا بتا دوں، کراچی میں ڈینگی کے کیسز باقی شہروں میں ہوئے ہیں لیکن میں ڈیتھس کا نہیں ہے اس میں۔ ڈینگی کی جو کیسز ہیں وہ کراچی میں ہوئے ہیں سپٹمبر میں 1066 سپٹمبر تک، حیدرآباد میں 9، میرپور خاص میں 11، شہید بے نظیر آباد میں 5، سکھر میں 7، تو کل کراچی میں 1066 ڈینگی کے کیسز جو رپورٹ ہوئے ہیں، حیدرآباد میں 9، میرپور خاص میں 11، شہید بے نظیر آباد میں 5، لاڑکانہ میں کوئی نہیں ہوا، سکھر میں 7۔ یہ ڈویژن وائز رپورٹ ہے، اور اس میں سے جو ڈیتھس ہوئی ہیں جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے اس میں 9 ڈیتھس ہوئی ہیں، 9 کی 9 کراچی میں ہوئی ہیں۔ اچھا، اب میں آ جاؤں کہ اس وقت تک جو ان سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں اس میں کل سندھ میں جو ڈیتھس ابھی تک رپورٹ ہوئی ہیں پورے سندھ میں وہ 638 ڈیتھس سندھ میں اس وقت تک ہو چکی ہیں انفارچونیٹلی سیلاب کی۔ پورے پاکستان بھر میں بھی ہوئی ہیں لیکن میں صرف سندھ کا ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ 638 اس کے بعد ریلیف کی میں آپ کو آلریڈی دے چکا ہوں۔ جتنی زرعی زمین زراعت خراب ہوئی وہ بھی میں آپ کو ڈے ٹو ڈے بتا چکا ہوں۔ اب یہ ہے صورتحال۔ اس صورتحال میں اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سندھ بھر میں کہ یہ محب وطن ہے، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ یہ ملک کے ساتھ وفاداری کر رہے ہیں، یہ سیلاب زدگان کی یہ مدد کر رہے ہیں؟ اس طرح کی گھناؤنی سازش کبھی بھارت نے اور اسرائیل نے نہیں کی جو اس وقت پی ٹی آئی اس ملک کے ساتھ کر رہی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا جی کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سندھ حکومت جو ہے اس کا پورا فوکس یہ ہے کہ ہم نے کوئی اس وقت سیاست میں اپنا ٹائم نہیں لگانا، ہمارا پورا کام جو ہوگا وہ عوام کی خدمت کے لیے ہوگا۔ اس وقت ہمارے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب، وزیر اعظم خود، آپ یہ بھی فوٹیج دیکھ سکتے ہیں، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ براہ راست آپ کو لیے چلیں، اس وقت وزیر اعظم وفاقی کابینہ کے اجلاس سے گفتگو کر رہے ہیں۔ انداز میں کہا، گلوبل نارتھ کی بات کی انہوں نے، اور یہ کہا کہ ان کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی
اور ساتھ یہ بھی کہا اور بہت ہی یعنی دلوں کو ہلا دینے والی باتیں کی انہوں نے. اس طرح کی ترجمانی شاید ہی کسی غیر ملکی ایک ذمہ دار شخص نے کی ہوگی. اور انہوں نے کہا کہ خالی میرے سامنے ہم موجود تھے وہاں پہ لاڑکانہ میں, تو وہاں پر میں ان کا ترجمان بنا تھا کیونکہ وہ میرے کروڑوں بھائیوں کے ترجمان بنے ہوئے تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ خالی ہمدردی اور ہمدردی کا پیغام کافی نہیں ہے, یکجہتی کی باتیں ہو رہی وہ کافی نہیں ہے. اس وقت عملی طور پر اقدام کرنے کی ضرورت ہے اور پاکستان کے ساتھ بے پناہ ناانصافی ہوئی ہے, اس کا ازالہ ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی گفتگو ایک ایسا شخص کرے جو اس وقت ایک بہت اہم عہدے پر براجماع ہے, سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز, اور خود ان کا تعلق ایک پورچگل کی سوشلسٹ پارٹی سے ہے. تو اس کے اندر ایک دل تھا دکھی انسانیت کے لیے اور غریبوں کے لیے, پسماندہ عوام کے لیے اور پسے ہوئے لوگوں کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اس گفتگو کے بعد میں آنریبل ممبرز جو کابینہ کے یہاں پر موجود ہیں, آپ سب سے ملتمس ہوں. میرے علم میں ہے کہ کون کون فیلڈ میں کام کر رہا ہے اور کون کون فیلڈ میں نہیں کام کر رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی عام ترین ذمہ داریوں کو چھوڑ کر آپ بھاگ جائیں, نہیں, وہ بھی آپ نبھائیں. لیکن آج تو زمانہ آ چکا ہے ڈیجیٹل ورلڈ کا. آج تو ایک سیکنڈ میں آپ دنیا کے اس دوسرے کونے میں آپ کی کنیکشن آپ کی ایک سیکنڈ میں ہوتی ہے. تو آپ زوم کے ذریعے بھی اپنی ذمہ داریاں نبھا سکتے ہیں. کچھ دکھی انسانیت کے لیے بھی آپ اپنا فرض آپ کو نبھانا چاہیے. تو میں جو آنریبل ممبرز اس کام میں آگے بڑھ کے کام کر رہے ہیں, میں یقیناً ان کو اپنی طرف سے آپ کی طرف سے ان کو سلام کرتا ہوں, دل سے سلام کرتا ہوں. لیکن جو اس کام میں ابھی آگے نہیں بڑھے اور اس کار خیر میں حصہ نہیں ڈال رہے, میری ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے جائیں تاکہ لوگ اس موقع کو ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ کون آیا اور کون نہیں آیا, کون اسلام آباد کے ٹھنڈے دفتروں میں بیٹھا رہا اور کون سیر سپاٹے کرتا رہا اور کون ہمارے دکھوں میں شریک ہوتا رہا. تو میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا. میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ یہ مزید اب 2-3 ہفتوں میں یہ پانی انشاءاللہ اتر جائے گا اور پھر لوگ آہستہ آہستہ اپنے گھروں میں آباد ہو جائیں گے انشاءاللہ. یقیناً ہوں گے, اللہ تعالیٰ نے چاہا تو. لوگ چاہے وہ مخیر حضرات ہیں, چاہے وہ سیاستدان ہیں, چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں, چاہے وہ پولیس کے افسر ہیں, چاہے وہ وزیر ہیں, چاہے وہ بیوروکریٹس ہیں, چاہے وہ فوجی ہے, افسر ہے, سب اس وقت ان کو پتہ ہے کہ اس وقت ملک کی صورتحال کیا ہے. تو میں اپنی بات کو اس بات پر ختم کرتا ہوں کہ آپ کی بہت مہربانی کہ آپ اس میں پوری کاوشیں کر رہے ہیں بڑے اخلاص کے ساتھ. لیکن تھوڑا سا اور حصہ ڈالیے, تھوڑا سا اور آگے بڑھیں, گرمی سہ لیں, پسینہ آپ کا بہے گا, لیکن وہ لوگ آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے. آج جو لوگ اس کام سے دور ہیں, سب ان کو پتہ ہے, لوگوں کو جو لوگ سیاست کر رہے ہیں سب ان کو پتہ ہے, لیکن اگر وہ خاموش ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خاموشی ان کی جو اندر ناراضگی اور دکھ اور تکلیف ہے وہ اس کو بیان نہیں کر پا رہے. وقت آئے گا جب وہ اس بات کا حساب بھی لیں گے اور شاباش بھی دیں گے. بس میری اتنی آپ سے گزارش ہے, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو ویری مچ, گاڈ بلیس یو. وزیراعظم وفاقی کابینہ کے اجلاس کے دوران گفتگو کر رہے تھے. وزیراعظم کے سیلاب زدہ علاقوں میں بینکوں کو چھٹی والے دن بھی کام جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی, جبکہ کابینہ نے 10 ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی اسمبلی بھی مسترد کی. ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی بالکل حمایت نہیں کرتا. وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ کہنا ہے.